एक ज़बरदस्त सी मनोहर जिसकी स्टोरी लाइन कमाल की है, जिसे आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि जोरदार थप्पड़ की वजह से ज़मीन पर गिरा होता है। वो अपने गाल पे हाथ रखे इस औरत को देखता है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। वो उस औरत से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन वो औरत गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये बात माफ़ी से ख़त्म नहीं होगी, और सिर्फ एक वाज तोड़ने के बहाने पर पहले उसे शदीद मारती है और फिर उसके बाद उसे मेंशन के गेट से बाहर कर देती है। शीला जो कि विस्कॉन्ट की वाइफ होती है, उसकी सारी प्रॉपर्टी की अकेली ऑनर बन जाती है, और सारी प्रॉपर्टी के ऑनर बनने के बाद वो अपना असल रंग दिखाना शुरू करती है। विस्कॉन्ट का बेटा जिसका नाम हुआ होता है, वो उसको अब्यूज करना शुरू कर देती है। उसे छोटी छोटी बातों पे मारती पीटती और एक दिन एक छोटे से वाज तोड़ने पर उसे उसी के घर से बाहर निकाल देती है। हमारी मेन फीमेल लीड जो कि बुक में ये स्टोरी पढ़ रही होती है, शदीद गुस्से में होती है और कहती है कि अगर वो इस औरत की जगह होती तो वो कभी भी ऐसा ना करती, क्योंकि वो उस बच्चे को हुई ज़्यादती को समझ सकती थी, क्योंकि एक वक्त उसके फादर भी उसको इसी तरह अब्यूज़ किया करते थे, और इसी वजह से चाइल्ड अब्यूज़ करने वालों के लिए उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा बुरी जगह थी। उसके हिसाब से जो भी ये करता है उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। तभी एक जोरदार बीप बीप की आवाज़ से वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। ये आवाज़ उसके ओवन की होती है, क्योंकि उसने काफ़ी देर पहले अपने खाने के लिए कुछ ब्रेड बेक होने के लिए रखी थी, जो कि अब बेक हो चुकी थी। वो उन ब्रेड को देख ही रही होती है और खुश हो रही होती है। इतने में उसके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगती है। ये उसके फादर होते हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजा रहे होते हैं, जो कि ड्रंक होते हैं, जो कि अपने फादर के हाथों बार बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती रही है। वो ड्रंक हालत में उसके घर आते, उसे मारते पीटते और उसके सारे पैसे लेकर चले जाते। उसने इस चीज़ से तंग आकर कई बार अपना घर भी तब्दील किया था, लेकिन हर बार वो उसे ढूंढ ही लेते थे। वो वही खड़ी खामोशी से उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक जोरदार धमाके की आवाज़ होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो जिस आग में अपनी ब्रेक कर रही थी वो और भर चुका है और उसकी आग इर्द गिर्द फैल चुकी है, जिसमें वो और उसका फादर दोनों जल जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह जल रही होती है और सांस भी नहीं ले पा रही होती है। तभी वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अपनी सारी ज़िंदगी को याद करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी और मिसरे में गुजर चुकी थी, और इसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें दोबारा खोलती है तो वो देखती है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह पर मौजूद होती है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा हसीन और खूबसूरत होती है। उस पर वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है क्या वो जन्नत में मौजूद है, लेकिन फिर वो अपने आप को ही कहती है कि नहीं, मैंने इतने अच्छे काम तो नहीं किए अपनी पास्ट लाइफ में कि जिसकी वजह से मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। लेकिन इतने में ही उसे कोई पुकारता है और वो अपनी सोचों से बाहर आ जाती है। वो उसकी मुलाजमा होती है और उसे मिस मार्शल कह के पुकार रही होती है। ये सुनकर वो जल्दी में हड़बड़ाहट में उठती है और जाकर सीधा शीशा देखती है
اور شیشے میں اس کا اپیرنس بالکل ہی ریولا مارشل کی طرح ہوتا ہے، جیسے بک میں اس کے بارے میں بتایا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ اب میں نے اس کی باڈی کو پروسیس کر لیا ہے۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کی ملازمہ اسے پھر سے اس کا نام سے پکارتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے خیالوں سے باہر آ جاتی ہے اور وہ بغیر کوئی سین کریٹ کرے بغیر ریولا کی طرح ایکٹ کر کے دکھاتی ہے اور تلخ لہجے میں اپنی ملازمہ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا۔ ملازمہ ڈرتے ڈرتے بتاتی ہے کہ ہوا کولیپس کر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ریولا بہت زیادہ شاک ہو جاتی ہے اور پھر اپنی ملازمہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کچھ دیر پہلے کیا کیا تھا۔ اس کی ملازمہ بتاتی ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ نے ہوا کو اس کے کمرے میں لاک کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ باہر نہیں آ سکتا۔ یہ سنتے ہی وہ جلد بازی میں ہوا کے روم کی طرف جانے لگتی ہے، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ یہاں پر ابھی نئی آئی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی ملازمہ کو کہتی ہے کہ وہ اسے گائیڈ کرے۔ یہ سنتے ہی ملازمہ ریولا کو ہوا کے روم تک لے جاتی ہے اور وہ اس دروازے پر پہنچ کر ڈرتی ڈرتی دروازہ کھولتی ہے اور اندر جانے لگتی ہے۔ اور اندر جاتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ ہوا بہت ہی زیادہ بری حالت میں بیڈ پر پڑا ہوا ہے۔ وہ اسے دیکھتی ہے اور اس کی طرف جانے لگتی ہے۔ اتنے میں ہوا اٹھتا ہے اور اسے مدر کہہ کے پکارتا ہے۔ ریولا کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ہوا بیمار ہے تو وہ جلدی اس کے روم میں آتی ہے اور اس سے اس کی طبیعت کا پوچھتی ہے، لیکن ریولا نے اسے اتنا زیادہ ابیوز کیا تھا کہ وہ اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتے ہوئے بہت زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ریولا کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ ریولا نے اسے کے لیے مینشن کو کسی ہیلتھ سے کم نہیں کر رکھا تھا۔ اس نے ہوا کو مینشن سے نکال کر اس کے لیے اچھا ہی کیا تھا، کیونکہ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ ایک ایسا امپیریئر بن کر آتا ہے جس میں رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ ریولا سے اپنی ہر ایک چیز کا بدلہ لیتا ہے جو اس نے مینشن میں برداشت کی تھی اور اپنا مکمل بدلہ لیتا ہے۔ ریولا کے بارے میں سوچتی ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور بحث قسم کی عورت تھی، اسی وجہ سے ہوا کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ ریولا ہوا کے اوپر سارے ہوئے ظلم کو محسوس کر سکتی تھی، کیونکہ ایک وقت تھا کہ یہ سارے ظلم وغیرہ اس نے بھی برداشت کیے تھے۔ وہ نہ کبھی اس تشدد سے بھاگ سکی نہ کبھی بچ سکی، لیکن ہوا کو اپرچونٹی ملی اور وہ واپس آیا اور اس نے اپنی ایک ایک کر کے ساری چیزوں کے بدلے لیے۔ وہ یہ فیصلہ لیتی ہے کہ وہ ہوا کی مدد کرے گی اور اس کی زندگی آسان کرنے میں اس کی مدد کرے گی۔ وہ اپنی ملازمہ سے پوچھتی ہے یہ اتنا زیادہ ویک کیوں نظر آ رہا ہے؟ ملازمہ بہانہ بناتے ہوئے کہتی ہے اس کی طبیعت خراب تھی، اس کی وجہ سے اس نے کچھ دنوں سے صحیح سے نہیں کھایا۔ یہ سن کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ بہانے بنا رہی ہے۔ وہ ایک اسکیری سا لک دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہوا کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ ہوا ریولا کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ شاید اس بار بھی وہ اسے مارے گی، اور وہ ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن پھر وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ بہت فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کا فیور چیک کرنے والی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے کیونکہ ہوا بہت ہی زیادہ ڈرا اور سہما ہوا ہوتا ہے اور ڈر کے مارے بار بار سوری کہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے خاموش کرتی ہے اور فکر مندی ظاہر کرتی ہے اور فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہے اور اسی وجہ سے وہ یہاں پر آئی تھی، نہ کہ اسے ابیوز کرنے یا مارنے پیٹنے کے لیے۔ لیکن ہوا کا ڈر ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اور زیادہ سہم جاتا ہے اور ڈر کے مارے اور زیادہ چیخنے لگتا ہے اور بار بار سوری کر رہا ہوتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں، میری طبیعت خراب نہیں ہوئی، میں پریٹینڈ نہیں کر رہا ہوں۔ وہ اسے کام کرتی ہے اور اسے سمجھانے لگتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، تم اپولوجائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ ہوا کے روم کی طرف دیکھتی ہے جو کہ کئی ٹائم سے صاف ہوا ہی نہیں تھا، ایسا لگتا تھا نہ جانے کتنے ٹائم سے اس کی صفائی ہی نہیں ہوئی۔ پھر وہ جگ اٹھاتی ہے اور پانی ڈالنے لگتی ہے، لیکن پانی اتنا گندا ہوتا ہے۔ اتنے میں ملازمہ کھانا لے کر آ جاتی ہے۔ وہ ملازمہ کو کہتی ہے کہ مجھے دو، میں اسے خود کھلاؤں گی، لیکن جب وہ کھانا دیکھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ریولا نہ کہ اسے خود ابیوز کرتی تھی بلکہ اس نے سرونٹس کو بھی خوب چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ بھی اسے خوب ابیوز کر سکتے ہیں۔ یہ یاد کر اسے اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ کھانے کی پلیٹ کو سرونٹ کے منہ پہ ہی دے مارتی ہے
اور کہتی ہے کہ دوسرا کھانا لے کے آؤ۔ پھر وہ ہوا کے لیے اچھا کھانا منگاتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کو کھلانے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ ملازمات سے بدلے لینا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی کہتی ہے پانی لے کے آؤ، جب وہ پانی لے کے آتی ہے پھر کہتی ہے ٹاول لے کے آؤ، پھر چکر لگواتی ہے، پھر کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اس طرح کر کر کے اس کو اتنے جو چکر لگواتی ہے کہ وہ بیچاری تنگ کے مارے غصے میں کہنے لگتی ہے، لیکن اس میں بھی ریولا کا دل نہیں بھرتا۔ وہ اس کو اب بھی ڈانٹنے لگتی ہے کہ تم مجھ سے آرگیو کرو گی، اور پھر اسے خوب زیادہ ڈانٹتی ہے۔ ریولا نے ہوا کو اتنی زیادہ پینفل میموریز دی تھی جس کی وجہ سے وہ بے انتہا بے رحم انسان بن گیا تھا۔ یہ ریولا چاہتی تھی کہ وہ اسے اتنی اچھی میموریز دے جس کی وجہ سے اس کے سارے پرانے دکھ درد ختم ہو جائیں، کیونکہ پوری سٹوری میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ ہوا کی سائیڈ لے سکے۔ صرف ایک ہی انسان تھا جس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا اور اسے ایک اچھی لائف دی تھی۔ وہ سوچتی ہے کہ اسے ویفل ڈیوک کو اس کی لائف میں دوبارہ لے کے آنا ہوگا۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ ہوا کو مینشن سے باہر نہیں نکالے گی، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو وہ کبھی ڈیوک سے نہیں مل پائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ سوچتی ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے گی جس کی وجہ سے ویفل ڈیوک اس کی زندگی میں واپس آ سکے۔ ہوا کو خود سے کھانا کھلاتی ہے۔ ریولا بہت ہی زیادہ ریلیف فیل کرتی ہے کیونکہ ہوا صحیح سے کھانا کھا رہا تھا۔ ہوا کی میموریز میں بہت ہی زیادہ تر یادیں موجود تھیں، جن میں سے ریولا بھی ایک تھی، کیونکہ وہ ریولا ہی تھی جس نے ہوا کو یہ پینفل میموریز دی تھی، اور اسی کی وجہ سے باقی میٹس بھی اس کو بہت ہی زیادہ بلی کرتی تھی۔ وہ انہیں سوچوں میں گم ہوتی ہے، اتنے میں پیچھے سے اس کی سروینٹ آتی ہے جو کہ ریولا کی بہت ہی زیادہ قابل اعتماد تھی۔ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے میڈیسن مل گئی ہے، لیکن ایڈلٹ کی، ہم اسے ہاف ڈیوائڈ کر کے دے سکتے ہیں۔ ریولا اس سروینٹ سے وہ میڈیسنز لے لیتی ہے، لیکن ابھی بھی اس کا دل نہیں بھرا تھا کیونکہ اس سروینٹ نے ہوا کو بہت ہی زیادہ بلی کیا تھا۔ وہ اس سروینٹ کو اور بھی زیادہ پریشان کرنا چاہتی تھی اور چیک کرنا چاہتی تھی کہ اس سروینٹ کی کتنی زیادہ ذہانت ہے۔ وہ ہلکی سی اسمائل کے ساتھ سروینٹ کو کہتی ہے کہ میڈیسن کے لیے پانی نہیں ہے، وہ لے کے آؤ، جسے سن کر سروینٹ ویسے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے ایکسپریشن دیکھ کر ریولا اس کی ساری باتیں سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ ریولا کو وہ سروینٹ بہت ہی زیادہ اسٹوپڈ لگتی ہے کیونکہ وہ اس بات پہ بالکل بھی فرق نہیں کر سکی کہ اس کی اصلی آنر چینج ہو چکی ہے۔ وہ سروینٹ اسٹیئرز سے اترتے ہوئے ایک کریپی سا فیس بناتے ہوئے اپنی ہی خیالی پلاؤ بنانے لگتی ہے کہ یہ بھی میڈم کا کوئی نہ کوئی گیم ہوگا۔ جب وہ واپس آتی ہے تو اسے پھر سے ٹاول لینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ریولا اسے بہت ہی زیادہ پریشان کرتی ہے۔ وہ اس سے کافی اس طرح کے اوپر نیچے کے چکر لگواتی ہے، پھر وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، میں نے جو پلیٹ توڑی تھی تم اسے جلدی سے صاف کرو، جسے سن کر وہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے، پھر ہاں کر کر صاف کرنے لگتی ہے۔ جب وہ صاف کر رہی ہوتی ہے پھر ریولا کہتی ہے کہ یہ صاف کرنے کے بعد تم یہاں سے چلی جاؤ، جسے سن کر وہ دنگ رہ جاتی ہے اور ریولا کی منتیں کرنے لگتی ہے کہ آخر اسے کیوں نکالا جا رہا ہے، اس نے ایسی کیا غلطی کی ہے، جسے سن کر وہ اپنی ایئرنگز نکال کر اسے دیتی ہے اور اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے مینشن سے نکال دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہوا کے سر پہ پیٹ کرتے ہوئے اس سب کے لیے معافی مانگتی ہے، پھر اسے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے روم کی طرف لے جاتی ہے اور راستے میں اپنے من ہی من عہد کرتی ہے کہ وہ ابھی سے اسے پروٹیکٹ کرے گی اور اسے ایسی خوشیاں دے گی جسے وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ اسے اپنے روم میں لے جا کر سلا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ جینی کے پاس جاتی ہے جو کہ اس پوری مینشن کی ہیڈ سروینٹ ہوتی ہے، اور جینی کو اس کی پرسنل سروینٹ کے جانے کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس سروینٹ نے میری کچھ چیزیں چرائی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے نکال دیا، اور جینی کو باتوں ہی باتوں میں کہتی ہے کہ وہ اس طرح کی ریومرز اس میٹ کے بارے میں شروع کر دے۔ ریولا صرف ان سروینٹ کو، ان لوگوں کو وہاں سے باہر کرنا چاہتی تھی جس نے ہوا کو بہت ہی زیادہ تکلیف دی تھی اور اسے تنگ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جینی کو ایک لگژری روم کو تیار کرنے کے لیے کہتی ہے اور جینی کو سختی سے منع کر دیتی ہے کہ وہ سارے سروینٹ کو اطلاع کر دے کہ آج کے بعد اگر کسی نے ہوا کو تنگ کرنے کی یا ہراس کرنے کی کوشش کی تو اس سروینٹ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔
اور جینی کو کہتی ہے کہ وہ جلد سے جلد ایک گیریج ریڈی کر دے۔ وہ ہیپر اسٹیٹ جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں پر لیزیس وکٹر کا مینشن موجود تھا۔ اس کے بعد وہ اگلے دن اچھے سے ریڈی ہو کر اپنے پاس ایک پیکج لے کر جا رہی ہوتی ہے، جس پر جینی اس سے پوچھتی ہے کہ اس پیکج میں کیا ہے، جس پر وہ بات کو ٹالتے ہوئے گیریج میں بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ڈیسٹینیشن کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر جینی اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہوتی ہے، کیونکہ جینی شاید سمجھ گئی تھی کہ ریولا آخر کہاں جانا چاہ رہی ہے۔ جینی کے اندازے کے مطابق ریولا ڈیوک وکٹر ویفر کے مینشن جا رہی تھی۔ ڈیوک وہ ہوتے ہیں جو کہ پالیٹکس میں اچھی خاصی پاور اور اتھارٹی رکھتے ہیں، اور سارے ناولز میں ان کا اسٹیٹس سب سے زیادہ اونچا ہوتا ہے اور ان کی اولاد پرنس یا پرنسس کے رتبے کے برابر ہوتی ہے۔ تو ڈیوک وکٹر ویفر، جس کی پرسنالٹی کولڈ بلڈڈ ڈیول کی ہے، جو کہ ایک ایسا انسان جو کہ بہت ہی زیادہ ظالم ہے اور عورتوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا، حالانکہ اس نے پرنسس کا بھی پرپوزل میرج ٹھکرا دیا تھا، اور یہ ساری باتیں اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ مشہور تھی۔ ان فیکٹ اس نے آج تک اپنا فیس کسی کے سامنے بھی ریویل نہیں کیا تھا، وہ کسی بھی سوشل پارٹی وغیرہ میں نہیں جاتا تھا۔ دوسری طرف ریولا دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے پریپیئر کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بھی ڈیوک وکٹر ویفر کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی۔ اس وجہ سے اسے امید تھی کہ اسے وہاں پر کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس کا کوئی بھی ریزن نہیں ہے کہ ریولا سے مل سکے، لیکن آخر وہ انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکی ہے۔ وہ ڈیوک وکٹر ویفر کے مینشن کے باہر کھڑی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ بڑا خوبصورت تھا۔ ایک نائٹ آتا ہے اور اسے یہاں آنے کی وجہ پوچھتا ہے، جسے سن کر وہ کہتی ہے کہ میں یہاں ڈیوک وکٹر ویفر سے ملنے آئی ہوں۔ جسے سن کر وہ نائٹ اپنا لہجہ تھوڑا سا روڈ کرتے ہوئے اسے اپوائنٹمنٹ کا پوچھتا ہے کہ کیا اس نے ڈیوک وکٹر ویفر سے کوئی اپوائنٹمنٹ لیا ہے، جس پر وہ صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ جا کے اسے میرے بارے میں بتاؤ۔ وہ نائٹ ریولا کی خوبصورتی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے حساب سے اتنی خوبصورت لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر اندر پوچھنے کے لیے چلی جاتا ہے۔ وہ وہاں کافی دیر تک کھڑی رہتی ہے، حالانکہ بارش بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلتی۔ نائٹ آتا ہے اور اسے اندر لے جاتا ہے۔ وہ اندر جاتی ہوئی سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ اتنا ریلیکس کیوں ہے۔ اتنے میں وہ اندر پہنچ جاتی ہے۔ نائٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پرسن کو لے آیا ہوں جو کہ آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ ریولا اپنے من ہی من سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اتنا آسانی سے کیسے ہو گیا۔ وہ شخص کسی بھی پرسن سے پرائیویٹ آفس میں نہیں ملتا ہے۔ اسے اپنے اندر ہی اندر فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی شیر کی غار میں پھنس گئی ہے۔ اتنے میں ایک شخص اسے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، ہیلو، تم آ گئی ہو۔ اسے دیکھ کر وہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی امیجینیشن میں سوچ رکھا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوفناک سا ہوگا، لیکن یہ تو کسی شیر کی طرح نہیں بلکہ وہ تو اصل میں کسی چھوٹی سی پیاری بلی کی طرح تھا۔ وہ وکٹر کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ پرنسس اس کے پیچھے کیوں اتنا پاگل تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ ہینڈسم اور بیوٹی فیس کا مالک تھا، جو کسی بھی وومین کو اپنی طرف بہت جلدی اٹریکٹ کر سکتا تھا۔ ریولا کو بھیگے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا کوٹ اسے دے دیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اس طرح کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ بک کے مطابق اسے ایک کولڈ بلڈڈ مائنڈڈ پرسن ہونا چاہیے تھا۔ پھر وکٹر کہتا ہے کہ تم میری اتنی کلوز ہو اور شاید تم مجھے بہت ہی زیادہ اچھے سے جانتی ہو۔ یہ بات سن کر ریولا بھی کہتی ہے کہ اگر میں ایسا نہ کہتی تو وہ نائٹ مجھے آپ سے ملنے ہی نہیں دیتے اور آپ بھی مجھ سے نہ ملتے، لیکن جب آپ کو پتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ نے مجھ سے کیوں ملنے کے لیے اجازت دی۔ جسے سن کر وکٹر کہتا ہے کہ کافی ساری عورتیں میرے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن تم پہلی ہو جس نے اس طرح کی ایکٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہارے بارے میں تھوڑا سا کیوریس ہو گیا تھا کہ آخر تم کیا چیز ہو۔ تم دکھنے میں تو اچھی دکھتی ہو، اور شاید یہ تم اس وجہ سے یہاں پر آئی ہو کہ تم دکھنے میں اچھی ہو، لیکن مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو کہ شکل سے خوبصورت اور سیرت سے بدصورت ہوتے ہیں۔ پھر وہ ریولا سے اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا آنسر چاہیے جو کہ مجھے سیٹسفائی کر دے۔
یہ سن کر ریولا کو اس کے بارے میں سنے ہوئے سارے ریومرز جو کہ اس کے بارے میں مشہور تھے سچ ثابت ہوتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ اسمائل تو کر رہا تھا لیکن اس کے ایکسپریشن بہت ہی زیادہ ڈارک تھے۔ ریلا کہتی ہے کیوں نہ ہم کسی جگہ پر بیٹھ کے بات کریں۔ اس کے بعد وہ اپنے پاس سے ایک پرپوزل نکالتے ہوئے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک سیٹسفائنگ آنسر ہوگا۔ وہ اس جگہ پر بیٹھتی ہوئی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس نے وکٹر کو پراپر طور پر کنونس نہیں کیا تو وہ بہت ہی زیادہ مشکل میں پڑ جائے گی۔ وکٹر چائے پیتے ہوئے اس سے اس کے پرپوزل کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ریولا کے پاس ناول کی ساری انفارمیشن موجود تھی، کیونکہ ریولا کی پریویس لائف میں وہ اپنا زیادہ تر ٹائم ناولز کو پڑھا ہی کرتی تھی۔ ریولا فل کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ تمہارے مینشن میں ایک اسپائی موجود ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی پریشانی کو زیادہ ظاہر نہیں کرتا اور چائے واپس پینے لگتا ہے۔ وکٹر جو کہ اپنی ڈائمنڈ مائن کے لیے کافی زیادہ اسٹرگل کر رہا تھا کہ اس سے چھین لی جائے، ریولا اپنی بات کنٹینیو رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس ڈائمنڈ مائن کی ڈیولپمنٹ کا کام ہیلن فیملی کو پاس کرنے والے ہیں، وہ بھی صرف اس اسپائی کی وجہ سے۔ اس اسپائی کی وجہ سے ہیپرٹ فیملی کو کم لوس نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر وکٹر اپنا چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ باتیں تم خود سے گیس تو نہیں کر سکتی، لگتا ہے یہ اسپائی نے تمہیں بھی یہ ساری انفارمیشن سورٹ کی ہے۔ ریولا کہتی ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ مجھے یہ کیسے پتا چلا، میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم اس کو پکڑیں گے کیسے، اس سے پہلے کہ وہ اور انفارمیشن لیک کرے اور اس ڈائمنڈ مائن کی ڈیولپمنٹ کا کام ہیلن فیملی کے پاس چلی جائے۔ وکٹر کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لیلا اس پیکج میں سے ایک پیپر نکالتی ہے اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ساری انفارمیشن جو میں تمہیں دے رہی ہوں وہ میرے فیوچر پلانس ہیں، تو اسے خود پڑھ کر دیکھ لو، جسے پڑھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے۔ ان پیپرز پر ساری باتیں لکھی ہوئی تھی جو کہ اسپائی نے باہر لیک کی تھی، اور اس اسپائی کے بارے میں ساری انفارمیشن اس نے کس کس سے رابطہ کیا سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور ان پیپرز میں موجود ساری کی ساری انفارمیشن ناولز کے مطابق موجود تھی جو کہ ریولا نے اپنے پریویس لائف میں پڑھی تھی، اور اس پیجز میں نہ کہ اس اسپائی کے بارے میں بلکہ ہیلن فیملی کی ساری ویکنیس بھی اس کے اندر موجود تھی، جس کے ذریعے وکٹر اپنی مائنڈ واپس لے سکتا تھا۔ ریولا کی اپنی پریویس زندگی میں اس کی صرف ایک ہی خوشی تھی، اور وہ خوشی تھی اپنے فیوریٹ ناول کو بار بار پڑھنا۔ یہ ساری انفارمیشن پڑھ کر وکٹر کہتا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن تمہیں کہاں سے ملی، جسے سن کر ریولا کہتی ہے کہ میں یہ تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن میں اس بات کا اعتماد دے سکتی ہوں کہ یہ ساری انفارمیشن قابل اعتماد ہے، اور یہ ساری انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے، اور ایٹ لیسٹ تم ان ساری انفارمیشن کے ذریعے اور زیادہ سفر نہیں کرو گے۔ جسے سن کر وکٹر کہتا ہے کہ تم نے مجھے اتنی زیادہ کام کی انفارمیشن دی ہے، اور تم نے یہ مجھے بلا وجہ تو نہیں دی ہوگی، اس کے بدلے تمہیں کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہی ہوگا، تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ جس پر ریولا کہتی ہے کہ وہ وکٹر کے ساتھ ایک میرج کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتی ہے، جسے سن کر وکٹر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا تم کس کے ساتھ میرج کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتی ہو؟ جس پر ریولا کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ میرج کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتی ہوں، جسے سن کر وکٹر تو دنگ رہ جاتا ہے، جس پر ریولا اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف 1 ایئر کانٹریکٹ میرج ہوگی، اور ریولا یہ سب کچھ اس وجہ سے کر رہی تھی کیونکہ اصل سٹوری لائن میں تو ہیروا کی اسٹیپ مدر نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا، تو وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اس وقت وکٹر کی نظر اس پر پڑی اور اس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا، لیکن ریولا کا تو اس بارے میں کوئی بھی خیال نہیں تھا کہ وہ ہیروا کو گھر سے باہر نکالے گی، اور اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ ہیروا کو گھر سے باہر نہیں نکالتی تو وہ وکٹر سے بھی نہیں ملے گا، تو وہ یہ سب کچھ اس وجہ سے کر رہی تھی تاکہ ہیروا وکٹر سے مل سکے، اور اس طرح وہ ہیپرٹ فیملی کا سکسیسر بن سکے۔ ریولا کہتی ہے کہ اگر تم یہ ساری انفارمیشن پراپر طور پر پڑھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں مارشل فیملی کا پاس چاہیے ہوگا، اور اس کے لیے یہ سب سے زیادہ بہترین کنڈیشن ہے۔ وکٹر کی نظر ابھی بھی اس انفارمیشن پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ اس پر سے اپنی نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ ریولا کہتی ہے کہ جب تم اپنی ڈائمنڈ مائن واپس لے لو گے تو ہم ڈیورس لے لیں گے، اور اس کنٹریکٹ کے 1 سال ہوتے ہی میں بھی واپس چلی جاؤں گی، اور جس کے لیے کوئی بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لو میں پڑیں،
ہم بس دنیا دکھاوے کے لیے ایک نارمل ہسبینڈ وائف بن کے رہیں گے۔ جسے سن کر وکٹر کہتا ہے کہ تمہیں بالکل بھی پرسنل فیلنگ نہیں ہے میرے لیے، جس پر ریولا ہاں کہتی ہے۔ ریولا کی یہ ساری باتیں سن کر وکٹر کو اس کی اصل وجہ پتہ نہیں چل رہی تھی کہ وہ آخر کیا کرنا چاہتی ہے، آخر وہ کیوں اس کے ساتھ کنٹریکٹ میرج سائن کرنا چاہتی ہے۔ وکٹر کہتا ہے کہ تم صرف ایک طرفہ میرج کرنا چاہتی ہو، جس کا مطلب تم صرف مجھ سے شادی ہی کرنا چاہتی ہو۔ وہ اس طرح کی باتیں کر اصل وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ لیلا کا اصل گول وکٹر سے ہیروا کو ملانا تھا اور ہیپٹ فیملی کا سکسیسر بنانا تھا، لیکن وہ یہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتی تھی، جس پر وہ یہ کہہ کر بات ٹالنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم ابھی مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہو۔ جب تمہیں تمہارے ٹرسٹ کے قابل ہو جاؤں گی تو میں تمہیں یہ بات تب بتاؤں گی۔ تو ابھی تو ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم پہلے اسپائی کو پکڑتے ہیں تاکہ میں تمہارے یقین کے قابل ہو جاؤں۔ اس کے بعد تم مجھ سے کنٹیکٹ کی ساری ڈیٹیلز لے سکتے ہو۔ جس پر وکٹر کہتا ہے کہ پہلے ہم یہ مسئلہ سالو کرتے ہیں، اس کے بعد میں ہم یہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چائے کے لیے ریلا کو آفر کرتا ہے کہ کیا وہ چائے پینا چاہے گی۔ ریلا یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ اس کا گھر پر اس کا بیٹا انتظار کر رہا ہے اور اس کی چائے کو بھی ریفیوز کر دیتی ہے، جسے زیادہ دیکھ کر وکٹر کو وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ پرسن لگتی ہے کیونکہ وہ اس سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آخر یہ میرج کیا چیز ہے، آئی تھنک مجھے رک کر دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد ریلا مینشن میں واپس آ جاتی ہے۔ وہاں پر جینی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جینی سے ملتی ہے جو کہ ہیروا کا روم چینج کرنے کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے خود دیکھنا چاہیے، جس پر ریلا راضی ہوتی ہے اور وہ جینی کے ساتھ روم دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جینی اسے وہ روم دکھاتی ہے۔ اس روم میں ڈائریکٹ سن لائٹ آ رہی تھی اور ہیروا وہاں پر سو رہا تھا۔ اسے سوتے دیکھ کر ریلا اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کب سے سو رہا ہے، جس پر جینی جواب دیتی ہے کہ یہ میڈیسن کھانے کے بعد کافی دیر سے سو رہا ہے، جسے سن کر ریلا سکون کا سانس لیتی ہے۔ جینی ریلا کا سڈن ایٹیٹیوڈ چینج ہونے پر پریشان ہوتی ہے کہ اچانک اس کا رویہ ینگ ماسٹر کی طرف اتنا زیادہ چینج کیسے ہو سکتا ہے، وہ اپنی سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی میٹ کو کیسے نکال سکتی ہے، یہ کچھ جو ہو رہا ہے۔ آخر جینی اتنے ٹائم سے ریلا کو دیکھ رہی تھی تو اس وجہ سے وہ ریلا پہ تھوڑا شک کرنے لگتی ہے۔ جینی انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے۔ ایک دم ریلا اسے بلاتی ہے، جس پر وہ حیرانگی سے کہتی ہے یس میڈم۔ ریلا کہتی ہے کیا میں اسے قریب سے دیکھ سکتی ہوں، جس پر جینی جواب دیتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں، آخر آپ ان کی مدر ہیں۔ ریلا قریب جاتی ہے اور کہتی ہے آخر اتنا پیارا بچہ اتنا زیادہ ظالم انسان کیسے بن سکتا ہے، میں اسے کوئی ظالم انسان بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے بعد وہ خود سے ہیروا کی پٹیاں کرنا لگ جاتی ہے، جس پر جینی اس کو منع کرنے لگتی ہے، لیکن ریلا اسے فکر نہ کرنے کو کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں خود سے کر لوں گی۔ اس کے بعد کچن میں جاتی ہے اور ہیروا کے لیے کچھ سنیکس بنانے لگتی ہے۔ وہ اس کے لیے کوکیز بنا رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اچھے سے بیکنگ جانتی تھی۔ جینی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی ریلا نے اس طرح کا ایکٹ نہیں کیا تھا اور اسپیشلی طور پر اس نے ہیروا کے لیے کوئی چیز بنانا تو دور کی بات، کبھی اس نے یہ تک نہیں کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی اچھی چیز لے جاؤ۔ اچانک باہر سے کسی لیڈی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، جس پر جینی یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ باہر کون ہے اور یہ کون کر رہا ہے۔ ریلا تھوڑی سی کیوریس ہوتی ہے کہ آخر یہ کون کر رہا ہے اور پھر وہ خود بھی چلی جاتی ہے جینی کے پیچھے پیچھے۔ وہ لیڈی بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور جینی پر بہت ہی زیادہ چیخ رہی ہوتی ہے۔ وہ عورت ہیروا کی گرینڈ مدر تھی، کاؤنٹیس فشر مارشل، ایک ایسی عورت جسے اس بات پر کوئی بھی فرق نہیں پڑا کہ اس کی بیٹی کی موت ہو گئی اور نہ اس نے کبھی اپنے گرینڈ سن کی خبر لی۔ وہ ایک دم سے اچانک آ گئی اور اپنی بیٹے کی دولت پر دعویٰ کرنے لگی کہ یہ ساری کی ساری دولت اس کی ہے۔ ریلا بھی ہیروا کی دولت ایسے ہی کسی کو بھی ہینڈ اوور نہیں کر سکتی تھی جو شخص اس کی پرواہ ہی نہ کرتا ہو، اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے لگتی ہے۔ وہ عورت ریلا پر ہی طنز تنقید کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ اس کی دولت پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ بات سچ بھی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کی وائف بہت ہی زیادہ ایول وومن تھی جو کہ دوبارہ نہیں سوچے گی اپنے ہسبینڈ کو مارنے کے بارے میں، کیونکہ اصل میں وسکاؤنٹ مارشل کی موت تو وائرل ڈیزیز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ریلا نہایت پرسکون ہوتے ہوئے کہتی ہے آخر آپ یہ سب کیسے کہہ سکتی ہے، اور آپ صرف یہ باتیں کہنے کے لیے تو یہاں نہیں آئی ہو، آپ کا ضرور کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی جو آپ یہاں پر آئی ہو۔
जिसे सुनकर रियोला को वो स्मार्ट कहते हुए कहती है कि मुझे मेरे बेटे की इनहेरिटेंस चाहिए। वो पूरे रोब में कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे की मौत के बाद उसकी मेंशन, उसकी सारी जायदाद पर इतने आराम से कब्जा करके बैठी होगी? मैं तुम्हें इतनी लग्जरी लाइफ तो नहीं गुजारने दूंगी। जिस पर रियोला कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ और कितना टाइम रहूंगी यहाँ पर, लेकिन ये जगह मेरी और मेरे बेटे को बिलोंग करती है। जिस पर वो निहायत गुस्से के साथ चिल्लाते हुए ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये जगह उसको बिलोंग करती है। जिस पर रियोला फुल कॉन्फिडेंट वे में कहती है कि मेरे पास फिल मौजूद है। जिसे सुनकर वो औरत थोड़ा सा तो घबरा जाती है और कहती है कि इम्पॉसिबल। उसकी मौत के बाद मैंने पूरा मिशन सर्च करवाया था और मुझे ये कहीं भी नहीं मिली थी। आखिर ये विल कैसे हो सकती है? जिस पर रियोला कहती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने अपने बेटे से ज्यादा उसके स्टेटस की परवाह की थी। वो ये सब कुछ अपने मन में ही कह रही थी। असल में वो औरत इस वजह से अपनी विल नहीं ढूंढ पाई थी क्योंकि असल रियोला ने अपनी चालाकी की वजह से विल अपने हस्बैंड से उसकी मौत से पहले ही ले ली थी और इस विल को एक ऐसी जगह छुपा दिया था जहां कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। रियोला इसे इस विल की जगह बताती है जो कि एक ऐसी बैग होती है जहां इस तरह की चीजें निकालना या इस तरह की फेक चीजें बनाकर दिखा देना इम्पॉसिबल था और इसी तरह की जगह जहां किसी रॉयल मेंबर की भी एंट्री मुश्किल थी। जिसे सुनकर फिशा मार्शल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो वहां से उठकर चली जाती है और रियोला के लिए बस अब एक सबसे ज्यादा मुश्किल काम था और वो था हिरुआ का ट्रस्ट हासिल करना और उसके नजदीक जाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हिरुआ और रियोला एक जगह पर टेबल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। रियोला हिरुआ के साथ खाना खा रही होती है। रियोला इसे बहुत ही ज्यादा प्यारी नजरों से देख रही होती है, लेकिन हिरुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से रियोला इसे बहुत ही ज्यादा तल्ख और गुस्से की निगाहों से देख रही है, जिसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। रियोला फिक्रमंदी में इसे मिल्क देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। हिरुआ रोते हुए कहता है कि रियोला की भूख उसकी वजह से खत्म हो गई है क्योंकि वो उसके सामने बैठा है। जिसे सुनकर रियोला बहुत ही ज्यादा हैरानगी में उसे देखती है। हिरुआ अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्योंकि आप खाना नहीं खा रही हो, क्योंकि आपके सामने मैं बैठा हूँ इस वजह से। रियोला, क्या ऐसा सोचता है हिरुआ मेरे बारे में? हाँ, शायद मैंने सूप नहीं पिया इस वजह से वो ये सब कुछ सोच रहा होगा। अब रियोला के पास और कोई भी तरीका नहीं था कि वो हिरुआ के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सके। वो हिरुआ को इस तरह हमेशा के लिए डरे सहमे में नहीं देख सकती थी और वो जब तक रियोला की बॉडी को प्रोसेस किए हुए बैठी है, जब तक वो हिरुआ को हमेशा कुछ देखना चाहती है और ये करने के लिए उसे हिरुआ के सामने अपनी सारी सिंसियरिटी दिखानी होगी। रियोला हिरुआ को हमेशा इस तरह सैड नहीं देखना चाहती थी, वो हमेशा उसको हैप्पी देखना चाहती थी और उसके लिए ज़रूरी था कि वो उसे अपनी सिंसियरिटी फील कराए। इसके बाद रियोला अचानक हिरुआ के सामने नील डाउन हो जाती है, जिसे देखकर हिरुआ बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा डरने से लगता है क्योंकि उसकी इस तरह सडन एक्शन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सहम सा गया था, वो भी रियोला के प्रीवियस एक्शंस की वजह से। तो इसके लिए ज़रूरी था कि रियोला हिरुआ से माफ़ी मांगे, उसे अपोलोजाइज़ करे। रियोला अब हिरुआ से अपोलोजाइज़ करती है अपने सारे हुए गए एक्शंस पे जो कि उसने उसके साथ किए थे, जो उसने उसको मारा, पीटा, अब्यूज़ किया, हर चीज़ के लिए वो उससे अपोलोजाइज़ करती है और उसे इस बात का यकीन दिलाती है कि आने के बाद इस मेंशन में कोई भी उसे हरास नहीं करेगा। वो उससे हर एक ज़्यादती की अपोलोजाइज़ करती है, जिसे देखकर हिरुआ की आंखें भर आती हैं। वो अभी से और भी ज़्यादा यकीन दिलाते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आने के बाद मेरी तरफ से तुम्हारे तरफ कोई भी ज़्यादती नहीं होगी, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। तुम सिर्फ मुझ पर एक मर्तबा यकीन करके देखो और सिर्फ एक दफ़ा, मैं तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हिरुआ उसकी इस छोटी सी अपॉलजी से अपना दिल उसकी तरफ खोल लेगा और उसकी तरफ दिल साफ कर लेगा। उसकी इस तरह के सडन एक्शन की वजह से हिरुआ पहले उसकी आंखें थोड़ी सी नम होती है, फिर उसके बाद वो उसे मदर बुलाता है। रियोला ये सोच ही रही होती है कि अभी आगे उसे क्या करना चाहिए और वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ और ज़्यादा कंफर्ट करने लगती है। हिरुआ के फेस से लग रहा था कि उसे रियोला की बातों पर यकीन आने लगा है। रियोला हिरुआ को कहती है कि प्लीज़ मेरी अपोलोजाइज एक्सेप्ट कर लो और वो उसे गिफ्ट करती है, जिस पर हिरुआ उसे देख के कहता है कि आखिर क्या चीज़ है, जिस पर वो एक प्यारा सा फेस बनाते हुए कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। और वो उसे खोलते हुए उसे दिखाती है।
ہیروا کو بھی وہ بہت زیادہ پسند آتا ہے کیونکہ وہ کوئی پہلی چیز تھی جو کہ اس کی مدر نے اس کے لیے ریڈی کی تھی، اس کے لیے بنوائی تھی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اسے اپنے گلے میں باندھ لیتا ہے، جسے دیکھ کر ریولا کہتی ہے کہ یہ تم پر بہت زیادہ سوٹ کر رہا ہے، تم بہت اچھے دکھ رہے ہو۔ ریولا کے سڈن ایکشن سے ہیروا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر اس کی طرف اتنے زیادہ نائس کیوں بن رہی ہے، لیکن وہ اس بات کی ہوپ بھی کر رہا تھا کہ اس کے یہ نائس رہنا اس کی طرف ہمیشہ قائم رہے، وہ ابھی بھی اور فیوچر میں بھی ہمیشہ اس کی طرف اسی طرح رہے۔ اور وہ یہ سوچتے ہوئے ایک پیاری سی اسمائل پاس کرتا ہے۔ اس کے اگلے دن ریولا پھر سے وکٹر کے مینشن وزٹ کرتی ہے اور آج بھی اس کے پاس ایک پیکج تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے کو نوک کرتی ہے فوراً وکٹر سامنے سے نکل کے آتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ خوش دلی سے ویلکم کرتا ہے۔ وکٹر کے اس طرح اچانک آ جانے سے ریولا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے۔ وہ وکٹر سے کہتی ہے کہ تم میری امید سے زیادہ تیز ہو، اور کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد کیا اسپائی بھی جلدی سے یہاں سے اسکیپ ہو گیا تھا کیا؟ جس پر وکٹر کہتا ہے کہ ہاں۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں اس کے بہت زیادہ گڈ سینس تھی جو کہ اس نے بہت جلدی فیل کر لیا اس کی طرف آنے والا خطرہ۔ اور ریولا بیٹھتے ہوئے کہتی ہے کہ امید ہے کہ ہم بہت جلد اس کو پکڑ لیں گے۔ اس کے بعد وہ باقی کے ڈاکیومنٹس وکٹر کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے یہ اس کے آگے کے پلانس ہے جس کے ذریعے وہ بہت جلد اس اسپائی کو کیچ کر لیں گے۔ ان پیپرز کے اندر ساری کے ساری ڈیٹیلز اور ریکارڈز موجود تھے، جسے دیکھنے کے بعد وکٹر کہتا ہے کہ اس کے بعد آخر تم اب کیا کرو گی؟ ریولا بھی کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اس کو کیچ کرنا چاہیے، جس کے اس طرح کے ایکسپریشن دیکھ کر وکٹر بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں ساتھ مل کر بہت زیادہ مزہ آئے اس کو پکڑنے میں۔ جس پر ریولا تھوڑی سی حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم بزی نہیں تھے؟ جس پر وکٹر بہت زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے نہیں میں تو فری تھا، لیکن اس کے پیچھے ڈاکیومنٹس کا ایک پورا پہاڑ موجود تھا جو کہ اس نے ابھی سالو کرنے تھے۔ اس کی اس بات کو سن کر ریولا سمجھ جاتی ہے کہ وہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن اسے اس اسپائی کو پکڑنے جانا بھی تھا۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ جیسی تمہاری مرضی، اگر تم میرے ساتھ جانے میں خوش ہو تو چلو ساتھ چلتے ہیں۔ جس پر وکٹر کا وہی ایکسپریشن ہوتا ہے ایک پیاری اسمائل کے ساتھ۔ وہ اسے کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے اس اسپائی کی ساری جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر وہ موجود ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک اور جگہ پر جاتے ہیں جس پر وکٹر کہتا ہے کہ میرے حساب سے شاید وہ یہاں پر گیمبل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں آیا ہوگا، شاید اسے کسی سے ملنا ہوگا، اس وجہ سے وہ یہاں پر آیا ہے۔ جس پر ریولا کا بھی یہی اندازہ تھا کہ وہ شاید کسی سے ملنا چاہتا تھا، اس وجہ سے یہاں پر آیا ہے۔ اس کے بعد وہ وکٹر سے کہتی ہے کہ ہمیں وی آئی پی سیکشن جانا چاہیے جو کہ سیکنڈ فلور پہ موجود ہے۔ اتنے میں اسٹیج سے اترتا ہوا ایک آدمی اچانک اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، جس پر وکٹر بتاتا ہے کہ مجھے یہاں پر کچھ ضروری کام تھا جس کی وجہ سے ہم اس جگہ پر آئے ہیں، اور اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں سیکنڈ فلور پر جانا چاہتا ہوں، کیا جا سکتا ہوں میں؟ جس پر وہ بندہ تھوڑا سا حیران ہوتے ہوئے اس کے ساتھ موجود اس لیڈی کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہ obvious سی بات تھی وہ ریولا تھی۔ تو وکٹر اسے اپنے نزدیک کھینچتے ہوئے کہتا ہے یہ میری وائف ہے۔ وہاں کے سارے لوگ وکٹر کو بہت ہی زیادہ رسپیکٹ شو کر رہے تھے، جسے دیکھ کر ریولا کو اس کا فیصلہ بالکل صحیح ثابت لگتا ہے، اور وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ میں اس جگہ پر اکیلے نہیں آئی، وکٹر کے ساتھ آئی ہوں، نہیں تو مجھے اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ وی آئی پی سیکشن میں آ جاتے ہیں۔ وہ ایک ڈور کے پاس کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور دروازہ کھولنے ہی والی ہوتی ہے۔ اچانک وکٹر اسے کہتا ہے کہ میرے حساب سے تمہیں یہ نہیں کھولنا چاہیے، جس پر وہ وکٹر کو کہتی ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، اور پھر وہ اپنے من ہی من سوچتی ہے کہ وکٹر کو اس اسپائی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس اسپائی نے ویفر ڈیوک کی ساری انفارمیشن جو کہ بہت ہی زیادہ کانفیڈینٹل تھی ساری لیک کر دی تھی، جس کی وجہ سے ویفر فیملی کی ساری ویکنیس آپس میں ایک دوسرے سے ڈیوائڈ ہوتی چلی گئی تھی، جس میں نائٹ بھی شامل تھے۔ اور ہیروا اس وقت اس فیملی میں آیا تھا جب ویفر ڈیوک اپنے پوری کے پوری زوال پر پہنچنے والے تھے، اور وکٹر کو بھی ہیروا اسی وقت ملا تھا جب وہ اسپائی کی کھوج کر رہا تھا، جب مارشل نے اس کو اس فیملی سے نکال دیا تھا، یعنی اسے اس کے مینشن سے نکال پھینکا تھا باہر۔ اس کے بعد وہ ڈیوک ویفر فیملی کا سکسیسر بن گیا تھا۔ اگر وہ ڈیوک وکٹر ویفر سے شادی کر لیتی ہے تو یہ آفیشلی بات ہے کہ وہ ہیروا کو اس کا اڈاپٹڈ سن بنا سکتی تھی۔ تو یہ اب ٹھیک تھا کہ اسپائی اچانک سے ڈس اپیئر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ وکٹر سے کہتی ہے کہ میں اس کو ابھی کھولنے جا رہا ہوں، لیکن ویفر ابھی بھی اس کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ریولا تھوڑا انتظار کرو، اور اچانک اس کے اندر سے ایک گرین والوں والا بندہ حملہ آوری پوزیشن میں باہر آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈیوک کو باہر دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور ریولا کو دھکا مارتے ہوئے سائڈ جانے لگتا ہے۔
اور اس جگہ سے جلد بھاگنے شروع کر دیتا ہے، جس پر ڈیوک ویفر کہتا ہے کہ تم اس وقت رک جاؤ، تمہارا اس طرح بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے، فضول ہے۔ اور وہ اپنی ہڑبڑاہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں اسے ریولا ایک کونے میں نظر آتی ہے۔ وہ ریولا کو بالوں سے کھینچتا ہوا اپنا ہاسٹیج بنا لیتا ہے، جسے دیکھ کر وکٹر ویفر کے اچانک ایکسپریشن ڈارک ہو جاتے ہیں۔ اس اسپائی نے ریولا کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا اور وہ وکٹر کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ذرا سا بھی نزدیک آئے تو میں اس لڑکی کو جگہ ڈھونڈتی ہے، اور اس کے چکر میں اس کا ہاتھ بھی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے اس کا ہاتھ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد وکٹر ریولا کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ وکٹر کے انداز و بیان سے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ ریولا کو سچ مچ میں پسند کرنے لگا ہے۔ تو اس پارٹ کی سٹارٹ ہوتی ہے۔ ریولا اپنے مینشن میں اپنے کوریڈور میں کھڑی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ کو دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کے پاس ایک کبوتر آتا ہے۔ وہ اس کبوتر کو دیکھتی ہے، اس کے پاؤں میں ایک لیٹر بنا ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ کسی نے اس کو ایک ٹیلی گرام بھیجا ہے۔ وہ اسے کھولتی ہے اور پڑھتی ہے۔ وہ ٹیلی گرام وکٹر نے اسے بھیجا تھا اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اس کو بہت ہی زیادہ مس کر رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ اس سے ملنے کے لیے آئے گی۔ ریلا اس کو دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ یہ وکٹر نے بھیجا ہے، لیکن اس کے اندر لکھی گئی ساری باتیں بہت ہی زیادہ انیوژل تھی، جو کہ وکٹر نہیں کہہ سکتا تھا اس کے حساب سے، کیونکہ وہ تو اپنے ذہن میں اسے ایک کولڈ بلڈڈ پرسن ہی سمجھتی آئی ہے۔ وکٹر کے کہے گئے الفاظ اسے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی پپی اپنے آنر کو اپنا افیکشن دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ اس نے کافی دنوں پہلے ہی اس بات کی پلاننگ کر لی تھی کہ وہ ضرور وکٹر کے مینشن جائے گی، اور اس لیٹر کے بعد اب تو اس کے لیے اور زیادہ جلدی ہو گیا تھا کہ وہ وہاں پر جائے۔ تو وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ جاتی ہے اور اس کے لیے ایک لیٹر لکھتی ہے اور اس پر لکھتی ہے کہ وہ آج شام اسے وزٹ کرے گی، اور وہ اسی کبوتر کے پاؤں میں وہ ٹیلی گرام لکھ کر اسے بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کبوتر سیدھا اڑ کے وکٹر کے پاس جاتا ہے۔ وہ اس کبوتر کو اپنے ہاتھ پہ بٹھا لیتا ہے اور وہ اس کو لیٹر کو کھول کر پڑھنے لگتا ہے، جس پر ریولا نے اپنی ساری خیریت لکھی ہوئی تھی اور اسے بتایا تھا کہ وہ کسی بھی وقت اسے ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ریولا کے مینشن میں واپس لے جایا جاتا ہے۔ ریولا جینی سے کہتی ہے کہ وہ ایک کیریج ریڈی کرے، وہ وکٹر ویفر کے ریزیڈنس جانا چاہتی ہے۔ ریولا کی یہ بات سن کر جینی اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کیریج ریڈی کرنے کی، آپ ذرا باہر خود دیکھ لیجیے۔ وکٹر نے پہلے سے ہی اس کے لیے کیریج بھجوایا ہوا تھا، جس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت سے فلاورز لگے ہوئے تھے، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت طریقے سے فلاور سے سجی ہوئی تھی۔ اور جینی ریولا کو بتاتی ہے کہ ڈیوک وکٹر ویفر نے آپ کے لیے بھجوائی ہے۔ وہ اس کیریج کو دیکھ کر کہتی ہے کہ وکٹر، کیا تمہارے دل میں کوئی سیکرٹ رومانٹک سائڈ بھی موجود ہے؟ اس کے بعد ریولا وکٹر کے مینشن جانے کے لیے ریڈی ہونے کے لیے چلی جاتی ہے اور کیریج چلانے والے بندے سے کہنے کو کہتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر انتظار کرے، میں ابھی ریڈی ہو کے آتی ہوں۔ یعنی کہتی ہے یس میڈم، میں اسے یہ کہہ دوں گی۔ اس کے بعد وہ ایک بہت ہی زیادہ نہایت سے خوبصورتی ڈریس پہن کر اس کیریج کے اندر انٹر ہونے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے اندر انٹر ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ وکٹر اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، جو کہ اسے پہلے سے ہی ویلکم کرنے کے لیے موجود تھا۔ ریولا کے اس کیریج میں بیٹھتے ہی سے وکٹر کا سب سے پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا ہاتھ کیسا ہے، جس پر ریولا بتاتی ہے کہ اس کا ہاتھ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ اچھا فیل کر رہی ہے۔ ریولا کی یہ بات سن کر وکٹر کہتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا، اور یہ سن کر مجھے بہت ہی زیادہ ریلیف فیل ہوا ہے، کیونکہ میری ہونے والی وائف نے اب تک میری طرف کوئی بھی نیوز نہیں بھیجی تھی اپنی صحت کے حوالے سے۔ یہ بات سن کر ریولا کہتی ہے کہ یہ بالکل ہی جھوٹ ہے۔ وکٹر کہتا ہے کہ تمہیں آج کیوں لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ جھوٹ بول رہا ہوں؟ وکٹر کی بات سن کر ریولا پہلے تو کافی دیر اس کو دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم کسی ایسے پپی کی طرح لگتے ہو جسے میں حال ہی میں ابھی پال رہی ہوں۔ ریولا کی بات سن کر وکٹر اسے جیلس میں پوچھتا ہے کہ کیا وہ کوئی میل ہے، جس پر ریولا کہتی ہے کہ نہیں، وہ ایک فیمیل ہے، جس پر وکٹر منہ بناتے ہوئے کہتا ہے اس کا مطلب کہ میں کسی مین کی طرح اٹریکٹیو نہیں دکھتا ہوں۔ اس کے بعد ریولا ایک پیپر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ وہ کانٹریکٹ ہے جس کے بارے میں تم سے بات کر رہی تھی، تو ذرا اس کو غور سے اور دھیان سے پڑھو، اور جو کوئی بھی تمہیں اسے پڑھ کے سوال آئے تم مجھ سے بآسانی پوچھ سکتے ہو، میں تمہیں ہر چیز کا جواب دوں گی۔ وکٹر اسے اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں اس وقت کوئی بھی کام کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جس کی بات سن کر حیرانگی سے ریولا سے کہتی ہے تو پھر کیا بات کرنا چاہتے ہو تم؟ وکٹر ایک اسمائل وے میں اسے پوچھتا ہے کہ آج کل تم آخر کیا کر رہی ہو؟ جس پر ریولا اپنے من ہی من عجیب سے انداز میں اسے کہتی ہے کہ اچانک اس کو میرے بارے میں کیسا خیال آ گیا، یہ میرے بارے میں اتنا زیادہ کیوریس کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کہہ لے اس پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، تو وہ اس چیز کا جواب نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ میں نے ابھی حال ہی میں کچھ کوکیز بنائی تھی، جسے سن کر وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا؟ اور کہتی ہے کہ اسے کافی زیادہ پسند ہے بیکنگ کرنا، اسپیشلی طور پر میکرونز بنانا۔ وکٹر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تمہیں میٹھا بنانا بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور شاید سے یہ شاید تم اپنے لیے ہی بناتی ہوگی۔ اس کی بات سن کر ریولا کہتی ہے کہ مجھے سویٹس بنانا پسند ہے، لیکن میں انہیں کھاتی نہیں ہوں، یہ میں کسی اور کے لیے بناتی ہوں۔ ریولا کی بات سن کر
विक्टर के एक्सप्रेशन जरा डार्क हो जाते हैं और वो गुस्से में पूछता है कि आखिर कौन है, किसको तुम देती हो वो। उसके इस तरह के एक्शन से रियोला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर किस तरह रिएक्ट कर रहा है। विक्टर कहता है कि तुमने आखिर वो किसको दी, मुझे तो अब तक कोई भी याद नहीं कि तुमने मुझे इस तरह की कोई चीज दी हो। जिस पर रियोला कहती है कि क्या तुम्हें स्वीट्स खाना पसंद है, तो अगली बार जब मैं बनाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी और तुम्हें भी भेजूंगी। लेकिन विक्टर के अभी भी वही सवाल थे कि आखिर तुमने वो कुकीज किस लिए बनाई थी और किसको दी थी। उसके इस तरह के बार बार सवाल सुनकर रियोला आखिर से बता ही देती है कि वो उसने कुकीज जो थी वो हीरा के लिए बनाई थी, उसे मीठा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसका ये आंसर सुनकर विक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जेलसी भी फील होती है। लेकिन वो उसी वक्त शांत हो जाता है जब वो ये सुनता है कि वो उसका बेटा है। वो हैरानगी में कहता है, क्या तुम्हारा बेटा? और स्माइल वे में उसे कहती है कि बहुत जल्द वो तुम्हारा बेटा भी बनने वाला है। उसकी मुकम्मल बात सुनकर उसे अपने ऊपर ही बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती है और वो अपने आप में ही हंसने लगता है क्योंकि वो एक किसी छोटे बच्चे से जेलसी फील कर रहा था। और हंसते हुए कहता है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारा एक एडॉप्टेड सन भी है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर रियोला अपने आप से ही कहती है कि ये सच में नॉवेल वाला ड्यूक वेफर है। ये कितना ज्यादा डिफरेंट है, जैसे कि ओरिजिनल नॉवेल में बताया गया है, ये तो बिल्कुल ही उससे उलट है। इसके बाद वो कहती है कि चलो अब जरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का होगा और इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, तुम्हें सिर्फ मेरे बेटे को अडॉप्ट करना होगा। तुम ना कि सिर्फ उसको अडॉप्ट करोगे बल्कि तुम उसकी सारी देखभाल करोगे और उस फ्यूचर में उसको ट्रेनिंग भी दोगे एज अपने सक्सेसर के तौर पर, और वो तुम्हारे फ्यूचर में सक्सेसर भी बनेगा। अगर विक्टर हीरा को ट्रेनिंग देता है तो इसका मतलब साफ है कि वो भी फ्यूचर में इन द एंड रिंग इस्तेमाल करना जरूर सीख जाएगा जैसे कि विक्टर इस्तेमाल करता है। लेकिन विक्टर इसे एज अपने सन के तौर पर ट्रूली ट्रीट करेगा। उसकी ये बात सुनकर विक्टर उसकी बात पर आसानी एग्री हो जाता है। इसके बाद विक्टर उससे उसकी सारी कंडीशंस के बारे में पूछती है जो कि वो इसके अंदर ऐड करवाना चाहता है, जिस पर विक्टर उसे कहता है कि उसे कोई भी चीज इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर नहीं करवानी, बस सिर्फ एक चीज होगी कि उन्हें सिर्फ एक रियल कपल की तरह ऐड करना होगा जिससे रियल कपल करते हैं। उसकी ये बात सुनकर रियोला बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। विक्टर के मुताबिक इस शादी के दौरान या इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई दूसरा पर्सन इसके अंदर शामिल नहीं होगा, न रियोला की तरफ से ना ही उसकी तरफ से, जिस पर रियोला उसकी इस बात पे एग्री हो जाती है क्योंकि वो किसी और मैन में वैसे भी इंटरेस्टेड तो थे ही नहीं। तो उसकी इस बात पर डिसएग्री करना तो कोई बेवकूफ़ी ही होगी। इसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। रियोला के साइन करते ही विक्टर उसके सामने एक और पेपर ला के रख देता है, जिस पर रियोला उससे पूछती है कि ये क्या है, तो विक्टर से बताता है कि मैरिज सर्टिफिकेट है, जिसे सुनकर वो थोड़ी हैरान तो होती है लेकिन अपने बगैर कोई एक्सप्रेशन दिखाए ये जरूरी है कि हमें ये शादी की रिपोर्ट हमें एम्पायर में करनी होगी, जबकि 1 साल बाद तो वैसे ही हमने डिवोर्स ले लेनी है। रियोला की ये बात सुनकर विक्टर उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ एक ट्राई कर रहा हूँ जो कि तुमने मुझे ट्राई करने के लिए कहा है। मेरा इरादा है कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, तो ये करने में तुम्हारा क्या हर्ज जाता है। उसकी इस बात पर रियोला को थोड़ी सी हैरानगी होती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि ये रीजन है इस चीज के लिए, लेकिन वो बगैर सवाल के उसके ऊपर भी साइन कर देती है। उसने अभी साइन करना शुरू ही किए थे कि अचानक से कोई लेडी रूम में एंटर होती है और चीखते हुए विक्टर का नाम लेती है। वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी और विक्टर से कहती है कि ये बात सच है क्या तुम सीक्रेटली मैरिज करने वाले हो। और हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि ड्यूक वेफर की मदर थी, और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। तो लीला घबराते हुए उसे कहती है, जी हाँ, लेकिन मैंने अभी तक उस मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन नहीं की। और वो उस लेडी से माफ़ी मांगती है कि उसने उन्हें पहले एडवांस में नहीं बताया। लेकिन विक्टर की मदर चीखते हुए उसे चुप करा देती है और कहती है कि बड़ी स्टोरी बनाना बंद कर दो। और फिर वो कुछ पर्सन को अंदर आने को कहती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो सारे के सारे पर्सन काफ़ी सारे गिफ्ट्स के साथ अंदर आते हैं। शॉक हो जाती है कि अभी क्या हुआ। वो एक्सक्यूज़ में करती है लेकिन पीछे से विक्टर की मदर कहती है, और फिर वो लैला को अपनी फैमिली में वेलकम करती है। और उन बॉक्सेस वगैरह में उसके पसंद के जो भी उसको सही लगे उसने वो शूज़ और ड्रेसेस डलवा रखे थे जिस तरह के लैला को पसंद आ सकते थे। और फिर वो उससे ज्वेलरी के बारे में पूछती है कि तुम्हारे ज्वेलरी का टेस्ट कैसा है। लैला उसके अचानक इस सडन चेंज को देखकर हैरान होती है और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा होता। विक्टर की मदर वो ज्वेलरी दिखाते हुए उसे कहती है कि ये नेकलेस मेरा फेवरेट नेकलेस है और ये नेकलेस तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लैला अभी भी कंफ्यूज खड़ी हुई होती है और उसे समझ नहीं आ रही होती, लेकिन पीछे से विक्टर बड़ा ही काम और सुकून अंदाज में पीछे से चाय पी रहा होता है, जैसे उसे परवाह ही नहीं है कि हो क्या रहा है। विक्टर की मदर
اسے گریٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میرے بیٹے سے شادی کری، کیونکہ اس نے بہت ہی زیادہ خواتین پہلے سے چوز کر کے رکھی تھی جن سب کو وکٹر نے انکار کر دیا تھا اور وہ کسی سے بھی شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، اس کے حساب سے کہ وہ کبھی شادی کرے گا ہی نہیں۔ لیکن وکٹر نے تمہیں چوز کر ایک بہت ہی زیادہ میرے لیے سرپرائزنگ گفٹ پریپیئر کیا ہے، جس کی بات سن کر لیلا اسے کہتی ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور وہ ان سارے گفٹس کے بارے میں کہتی ہے کہ مجھے پہلے سے ہی ڈیوک ہربرٹ نے بہت سارے گفٹ دے چکے ہیں، لیکن وکٹر کی مدر کہتی ہے کہ تمہیں اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو اس کے ٹائٹل کے نام سے نہیں بلانا چاہیے، تو ڈائریکٹ تم اس کے نام سے بلاؤ اس کو۔ وکٹر بھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں گڈ، تم مجھے میرے نام سے بلاؤ۔ تو صرف لیلا کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وکٹر کی مدر کا نام کیملائن ہے۔ لیلا کو اس طرح سوچ و خیال میں ڈوبا دیکھ کر کیملائن اس کو کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم آخر اپنا دماغ اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ یہ صرف اور صرف کچھ چند گفٹ ہیں جو کہ میں تمہیں دے رہی ہوں لیلا، لیکن یہ تو میں کچھ اچھے بیک گراؤنڈ سے نہیں آئی ہوں، اور حالانکہ میں دوبارہ سے شادی کر رہی ہوں۔ اس کے یہ کہتے ہی وکٹر اور کیملائن دونوں کے دونوں تاثرات بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ کیملائن کہتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ تم کہاں سے آئی ہو یا تمہارا کیا پاسٹ ہے۔ کیملائن کے اس آنسر پر لیلا بہت ہی زیادہ شوق ہو جاتی ہے۔ کیا؟ کیملائن اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جس وومن سے میرے بیٹے نے محبت کی ہے، اس نے اسے پسند کیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی بات ہے اور یہ نیچرل بات ہے کہ میں بھی اسے پسند کروں گی۔ اور کیملائن اس کے سارے پاسٹ کی جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے ان ساری چیزوں کو بھولنے کے لیے کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں تم میرے اوپر ہی چھوڑ دو، میں انہیں سنبھال لوں گی، کیونکہ ہیپرٹ فیملی ان لوگوں کو ٹالریٹ نہیں کرتا ہے جو کہ ان کے فیملی کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ کیملا کی اتنی پیاری پیاری باتیں سن کر لیلا کو اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا ہوتا، اور کہتی ہے اپنے من میں ہی وہ آخر یہ زندگی، یہ دنیا کی ساری زندگی اتنی آسان کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ میں اپنی پریویس لائف میں صرف اور صرف ان سارے لگژری زندگی کے بارے میں ڈریم ہی کر سکتی تھی۔ میں اپنی پوری زندگی بغیر اپنی ماں کے رہی ہوں اور میرے فادر کے ہراسمنٹ کا شکار ہوتی رہی ہوں۔ کیملائن پھر ان سارے کے سارے گفٹس کو کھول کر ان کے اندر سے چیزیں دیکھ کر چیک کرنے لگتی ہے کہ تم پر آخر کیا چیز اچھی لگے گی، کون سا جم اچھا لگے گا، اور بہت ساری چیزیں، اور ان پر کہتی ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں کچھ اور بھی دینا چاہیے۔ کیملائن کی ان باتوں پر ریولا اپنے من ہی من خوش ہوتے ہوئے ان سے کہتی ہے لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ ان میں کوئی بھی چیز بری ہے، یہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ اس کے اس طرح کے تاثرات دیکھ کر وکٹر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ہارڈ ہے تمہارے لیے، لیکن لیلا کہتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں آج تک اس طرح کی چیزوں کے کبھی عادی رہی نہیں ہوں، تو یہ ساری چیزیں میرے لیے بہت ہی زیادہ نئی ہیں اور یہ میرے لیے کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بس یہ تھوڑی بہت میری آکورڈ بنتی جا رہی ہیں۔ اگر میرے پاس مدر ہوتی تو وہ ضرور کیملائن جیسی ہوتی جو کہ مجھے بہت ساری محبت دیتی۔ وکٹر اس کی اس بات پر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ لیلا اس سے کہتی ہے کہ میں بس تھوڑی سی جیلس ہوں۔ وکٹر اس کے اس تاثرات پر اس آنسر پر اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ لیلا کہتی ہے کہ مجھے کبھی بھی میری پوری فیملی نہیں ملی، میں صرف جیلس ہوں ان لوگوں سے جن کے پاس پوری فیملی ہوتی ہے اور وہ اس فیملی سے محبت ریسیو کرتے رہتے ہیں۔ لیلا کے آنسر پر وکٹر مسکرا دیتا ہے اور اس کی طرف ایک بہت ہی زیادہ پیاری نظروں سے دیکھنے لگتا ہے اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو تمہارے پاس ایک فیملی ہوگی، ایک ایسی فیملی جس سے تم محبت کر سکو گی۔ لیلا اسے دیکھتی رہ جاتی ہے اور ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں بالکل، اور اپنے من میں کہتی ہے کہ بے شک یہ صرف 1 سال کی شادی ہوگی لیکن میرے پاس 1 سال کے لیے فیملی تو ہوگی۔ اسے اس طرح مسکراتا دیکھ کر وکٹر اس کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور وکٹر اسی حالت میں اسے کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ ہم اپنے کنٹریکٹ کی مدت کو تھوڑا سا وسیع کر دیں، کیسا رہے گا کہ یہ پورا 100 سال کی ہو، کیونکہ یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ فیملی بناؤں، وہ بھی صرف 1 سال کے لیے۔ اس کی اس بات پر ریولا کافی زیادہ آکورڈ طریقے سے اسے دیکھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کیا تم مذاق کر رہے ہو؟
نہیں میں تو سیریس ہوں۔ اس کے بعد لیلا اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر لیتی ہے۔ وکٹر لیلا سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ فری ٹائم ہے، جس پر وہ پوچھتی ہے کیوں؟ وکٹر آنسر کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیسا رہے گا یہ کارڈ جو کہ مجھے ہیلن فیملی سے ریسیو ہوا ہے؟ یہ ایک انویٹیشن کارڈ ہے۔ اس کی اس طرح کے جواب یا اس طرح کے جذبات وغیرہ کو دیکھ کر لیلا اسے اپنے من ہی من کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے کہ میں تو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ جس پر لیلا اس سے ایک اور کارڈ ہونے کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وکٹر تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے۔ لیلا اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتی ہے کیونکہ میں بھی اس پارٹی کو اٹینڈ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی آپ کے ایز اے پارٹنر کے طور پر۔ لیلا کی اس بات پر ماحول تھوڑا سا آکورڈ ہو جاتا ہے۔ پھر وکٹر تھوڑا سا ادھر ادھر منہ کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ لیلا تھوڑی سی کنفیوز ہوتی ہوئی اس سے پوچھتی ہے آپ کو ایک اور کال ریسیو ہوا ہے نا؟ جس کی اس بات پر وہ تھوڑا سا عجیب سا منہ بناتا ہے۔ پھر لیلا کے کان میں کہتا ہے ہاں مجھے ہوا ہے، کیونکہ وکٹر نے اس کے کان میں کہا تھا کہ مجھے ایک اور ہوا تھا لیکن میں نے اس کو پھینک دیا۔ لیلا چیختے ہوئے کہتی ہے کیا تم نے اس کو تم نے وہ انویٹیشن لیٹر پھینک دیا؟ اس کا مطلب کہ تمہاری وہاں پر جانے کی کوئی بھی انٹینشن نہیں تھی۔ جس پر وکٹر تھوڑا سا چونک جاتا ہے اور اسے دیکھنے لگتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ میں انویٹیشن لیٹر لیتے ہوئے کہتا ہے نہیں لیکن میں وہاں جاؤں گا۔ ریولا کنفیوز ہوتے ہوئے اس سے بولتی ہے لیکن تم نے کہا تھا کہ تم نے اسے پھینک دیا ہے۔ لیکن وکٹر ابھی بھی کہتا ہے نہیں میں جاؤں گا۔ ریولا اپنے آپ سے یہ کہتی ہے میں تم سے بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوں یا تم پر بالکل بھی دباؤ نہیں ڈال رہی ہوں کہ تم میرے ساتھ وہاں جاؤ۔ اور وہ تھوڑا سا آکورڈ ہوتے ہوئے اس سے کہتی ہے تو یہ ٹھیک ہوگا کہ تم کسی کو بھی اپنا ایز اے پارٹنر کے طور پر وہاں پر لے جا سکتے ہو۔ وکٹر تھوڑا سا کولڈ وائس میں اس کو کہتا ہے کیا کسی کو بھی؟ اگر میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا تو تم کس کو اپنے ساتھ وہاں لے جاؤ گے ایز اے پارٹنر کے طور پر؟ اور اس کے اس طرح کے بہتاؤ دیکھ کر ریولا اپنے من ہی من کہتی ہے آخر یہ اتنا زیادہ اپسیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ریولا اس کے اس ایکسپریشن کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر وہ اسے کہتا ہے کیونکہ تم نے کہا کہ تم کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہو، اور وہ کافی زیادہ غصے میں لگ رہا تھا لیکن وہ بہت ہی زیادہ پیاری سی اسمائل چہرے پہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اسی اسمائل کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ جانے کے بجائے تمہارے ساتھ جانا پریفر کروں گا۔ ریولا اس سے پھر کنفرم کرتی ہے لیکن ہمارے ایگریمنٹ میں کچھ بھی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ ہم کسی بھی اس طرح کی پارٹیز وغیرہ میں ایک ساتھ جائیں۔ اور وہ تھوڑا سا گھبراتے ہوئے اس سے کہتی ہے لیکن تم نے یہ اتنا کس کے اپنے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ جس پر اسے ریلائز ہوتا ہے اور وہ فوراً کے فوراً اس گن کو اپنی ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ ریولا اس سے پوچھتی ہے کیا میں اس کو ایک بار دیکھ سکتی ہوں؟ وکٹر اس کو پرمیشن دے دیتا ہے۔ ریولا اس گن کو غور سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ آج سے پہلے کبھی میں نے سوچا تک نہیں تھا کہ میں اس طرح کی چیز کو کبھی اصل میں دیکھ سکوں گی۔ وکٹر اس کو اتنا زیادہ کیوریوسٹی میں اس گن کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم زیادہ انٹرسٹڈ ہو تو تم اسے شوٹ کیوں نہیں کر کے دیکھ سکتی؟ جس پر ریولا تھوڑی سی حیران ہو جاتی ہے اور اسے کہتی کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ جس پر وکٹر کوئی بات دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایبسلیوٹلی تم یوز کر سکتی ہے اس کو۔ ریولا فوراً ریڈی ہو جاتی ہے اور ایک بہت ہی زیادہ پرفیکٹ شوٹ کرتی ہے، جسے دیکھ کر وکٹر تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ کوئی پرسن فرسٹ ٹائم جو بلٹ کو چلائے گا تو وہ اتنی پرفیکشن سے چلائے گا۔ اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے اتنی زیادہ پرفیکشن سے کرا ہے، کیا تم نے اسے پہلے کہیں شوٹ کر کے دیکھا ہے یا تم نے کہیں چلانا سیکھا ہے کیا یہ؟ ریولا تھوڑی سی گھبراتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ ہاں جب میں چھوٹی تھی تو میں تھوڑا بہت چلانے کی کوشش کرتی تھی، اور وہ اپنے من ہی من تھوڑا سا غصہ ہوتے کہتی ہے کہ ہاں میں نے کافی زیادہ پریکٹس کی تھی کیونکہ میں اس گن کے ذریعے میں اپنے فادر کو شوٹ کرنا چاہتی تھی ایک نہ ایک دن، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا، اور ایٹ دی اینڈ وہ ایک دن فائر میں جل کے مر چکا ہے، اور اس کی موت کتنی زیادہ سینس لیس ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اس گن کو دیکھتے ہوئے اسے کہتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم تمہاری رنگ کو اس کے اندر مرج کر کے استعمال کرنا سیکھیں گے۔ رنگ بہت کم لوگوں کے پاس اور بہت مشکل سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، جو کہ ایک ڈونٹ شیپ کی ہوتی ہے، جو کہ باڈی کے کسی بھی حصے کی طرف سے نکل سکتی ہے، جس کے کئی کلر ہو سکتے ہیں، جن میں بلو، پرپل، یلو، پنک، ریڈ، بلیک کافی کلر کے ہوتے ہیں۔ اگر آسان زبان میں کہا جائے تو یہ ایک انفینٹ پوٹینشیل ایبلٹی ہوتی ہے جو کہ یوز کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔
विक्टर रियोला को रिंग इस्तेमाल करना सिखाता है और उसे कहता है कि जब अंगूठी हदफ को छेड़ती है तो ये कैस्ट्रे की तरफ लौट जाती है और इसे गोलियों से ज़्यादा आसान बनाती है, और हर कोई इसको इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं। और रियोला ने ओरिजिनल वर्ल्ड में 3 रिंग इस्तेमाल करना सीखी थी, वो भी 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद। लेकिन वो विक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर ये इंसान आखिर है कौन, और वो उसके रिंग्स को बगैर आग चिपकाए देके जा रही होती है, जिस पर विक्टर उससे कहता है कि तुम इसको बगैर आग चिपकाए देके जा रही हो, इसका मतलब ये है कि क्या ये मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जिस पर रोला अपना ध्यान उन रिंग्स की तरफ से हटा देती है और वो विक्टर की तरफ देखती है, जो कि इसे बिल्कुल छोटा सा पपी की तरह लग रहा था और वो इसी तरह का फेस बनाकर बैठा हुआ था। रियोला अपने मन ही मन उसे इस तरह देखकर हंस देती है और वो उसे किसी पपी की तरह सर पर पैट करने लगती है। विक्टर भी उसे यही कहता है, क्या तुम मुझे किसी पपी की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रही हो। रियोला जिस पर राज़ी होते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें एक पपी की तरह राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। विक्टर उसके इस तरह के एक्शन की वजह से ज़रा सा ब्लश होने लगता है और नीचे देख रहा होता है, और उनकी इसी तरह की बातचीत में शाम हो जाती है और रियोला वापस अपने घर आ जाती है। उसकी सर्वेंट उसको बताती है कि हीरा अपने रूम में इस वक्त मौजूद है, और वो उससे ये भी पूछती है कि आखिर आपने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, जिस पर रियोला उसको एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि ये कुछ स्नैक्स है जो कि मैं हीरा के लिए लेके आई हूँ। उसकी सर्वेंट उसे इस तरह देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और अपने मन ही मन कहती है कि आजकल मैडम हीरा की तरफ कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रही है, लगता है वो उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करने लगी हैं, जिसका मतलब ये है कि मुझे अब उनकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। और वो उसे ये भी बताती है कि आप आजकल उनकी इतनी ज़्यादा परवाह कर रही हैं, जिसकी वजह से वो अपना खाना बहुत अच्छे से खा रहा है और उन्होंने अब काफ़ी ज़्यादा वेट भी गेन कर लिया है। इसके बाद वो चली जाती है और अपने मन ही मन कह रही थी जाते हुए कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा पतला है, क्या इसे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद वो हीरा के रूम में आ जाती है और उसे परमिशन लेके दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो हीरा अचानक से चौंकता हुआ उसे कहता है कि बस 1 मिनट रुको तो सही, और वो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ होता है और थोड़ा सा डरते हुए से उसे कह रहा होता है कि आज आप बाकी दिनों से ज़्यादा जल्दी आ गई हो। रियोला उससे कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हीरा थोड़ा सा इधर उधर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसे देखकर रियोला समझ जाती है कि कुछ अजीब सा है या कुछ कर रहा था, कि इसका मूड कुछ ख़राब है मेरी वजह से, और वो उसे स्माइल करते हुए कुछ चॉकलेट और पुडिंग देती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है सुनकर, और वो उसे देखकर कहते हैं कि कितना ज़्यादा एडोरेबल लगता है, और वो उस बॉक्स में से उस पुडिंग को निकालती है और हीरा के सामने सर्व कर देती है और उसे बताती है कि ये एक शेफ ने तुम्हारे लिए ऐसा गिफ्ट के तौर पर भेजा है। वो उसे टेस्ट करता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा लजीज लगती है। और फिर वो अपनी मदर की तरफ भी उससे कहता है कि मदर, क्या आप भी थोड़ा सा खाना पसंद करेंगी। जिस पर रियोला अचानक से थोड़ा सा शौक होते हुए उससे पूछती है, क्या मैं भी। और वो अपने मन ही मन खुश होती है कि लगता है हीरा आजकल मुझ पर कुछ ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा है। और जब हीरा उसको पुडिंग दे रहा होता है, यानी खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको देख देख कर अपने मन ही मन कहती है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है मेरे करीब आने की। और वह कहती है कि आखिर मैं इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करूं, इसको किस तरह सेटिस्फाई कर सकूं कि वो मेरी तरफ कंफर्टेबल हो सके।